अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हक़ का खुला ऐलान और मुशरिकों की प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस आवाज़ की गूंज अभी मक्के के आसपास तक ही सुनाई दे रही थी कि अल्लाह का एक और हुक्म आया। आपको जो हुक्म मिला है उसे खोल कर बयान कर दी जाए और मुशरिकों के रुख को फेर लीजिए। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की बेकार की बातों और झूठों का पर्दा चाक करना और बुतों की हकीकत और हैसियत को खोल खोल कर बयान करना शुरू कर दिया। आप मिसालें दे देकर समझाते कि ये कितने मजबूर और नाकारा हैं और दलीलों से स्पष्ट करते कि जो व्यक्ति इन्हें पूजता है और इनके अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाता है वह किस कदर खुली गुमराही में है। मक्का एक ऐसी आवाज़ सुनकर जिसमें मुशरिकों और बुत परस्तों को गुमराह कहा गया था, रोष से फट पड़ा, मानो बिजली का कड़का था जिसने शांत लहरों को हिलाकर रख दिया था। इसलिए कुरैश इस अचानक फट पड़ने वाली क्रांति की जड़ काटने के लिए उठ खड़े हुए कि इससे पुरखों के रस्म व रिवाज का सफाया हुआ चाहता था। कुरैश उठ खड़े हुए क्योंकि वे जानते थे कि गैर अल्लाह के अलावा मानने से इनकार और रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अपने आप को पूरी तरह इस रिसालत के हवाले कर दिया जाए और इसकी अपने आप को पूरी तरह इस रिसालत के हवाले कर दिया जाए और इसकी बिना कुछ कहे सुने इताअत की जाए, यानी इस तरह की दूसरे तो दूर खुद अपनी जान और अपने माल तक के बारे में कोई अधिकार न रहे। और इसका मतलब यह था कि मक्के वालों को दीनी रंग में अरबों पर जो बड़ाई और सरदारी हासिल थी उसका सफाया हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुकाबले में उन्हें अपनी मर्ज़ी पर चलने का अधिकार न रहेगा। यानी पिछड़े वर्ग पर उन्होंने जो जुल्म की चक्की चला रखी थी और सुबह व शाम जिन बुराइयों में लथपथ रहते हैं उनसे हटते ही बनेंगे। कुरैश इस मतलब को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए उनकी तबीयत इस अपमानजनक स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार न थी, लेकिन किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि इंसान चाहता है कि आगे भी बुराई करता रहे। कुरैश यह सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन परेशानी यह आ पड़ी थी कि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो सच्चा और अमानतदार था, मानवीय मूल्यों और आदर्श चरित्र का बेहतरीन नमूना था और एक लंबे समय से उन्होंने अपने बाप दादा के इतिहास में इसकी नज़ीर न देखी न सुनी थी। आखिर उसका मुकाबला करे तो किस तरह करे। कुरैश चकित थे और उन्हें सच में चकित होना ही चाहिए था। खूब सोच विचार के बाद एक रास्ता समझ में आया कि आपके चचा अबू तालिब के पास जाएं और मांग करें कि वह आपको आपके काम से रोक दें। फिर उन्होंने इस मांग को वास्तविकता का रूप देने के लिए यह तर्क जुटाया कि उनके माबूदों को छोड़ने की दावत देना और यह कहना कि ये माबूद नफ़ा नुकसान पहुँचाने या और कुछ करने की ताकत नहीं रखते। सच तो यह है कि इन माबूदों के लिए बड़ी तौहीन और बहुत बड़ी गलती है।
اور یہ ہمارے ان باپ داداؤں کو مورکھ اور گمراہ بتانے جیسا بھی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہ راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے تیز رفتاری سے اس پر قدم ڈال دیے۔ قریش کا پرتیندھی منڈل ابو طالب کی سیوا میں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش کے بڑوں میں سے کچھ لوگ ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین میں دوش نکالے ہیں، ہمیں مورکھ اور ہماری سوچ کو مورکھتا پورن کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ اس لیے یا تو آپ انہیں اسے روک دیں یا ہمارے اور ان کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان سے الگ دین پر ہیں۔ ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نمر بات کہی اور ادارتا دکھائی، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کا پرچار کرنے میں لگے رہے۔ حاجیوں کو روکنے کے لیے مجلس شورا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور کٹھنائی آ کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا پرچار میں کچھ مہینے ہی بیتے تھے کہ حج کا موسم قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کی منڈلیوں کا آنا شروع ہوگا، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہے کہ جس کی وجہ سے عربوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر بات چیت کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھا ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اپنا لو، تم میں آپس میں کوئی متبھید نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کو جھٹلا دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کہانیوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ کہانیوں جیسا گنگناہٹ ہے نہ اس کے جیسی تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی دشا بھی۔ اس ویکتی میں نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی استھتی ہے اور نہ اس کی دشا میں اس ویکتی میں نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی استھتی ہے اور نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ قوی ہے۔ ولید نے کہا، وہ قوی بھی نہیں ہے، ہمیں رجز، حجج، کریج، مقبوض، مبسوط کاویہ کے سارے ہی پرکار معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال کاویہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ آدمی جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ آدمی نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بہت میٹھی ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخہ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے جھوٹ سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، پتی پتنی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ آخر میں لوگ اسی بات سے سہمت ہو کر وہاں سے ودا ہوئے۔
کچھ روایتوں میں یہ وستار بھی ملتا ہے، جب ولید نے لوگوں کی ساری باتیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ اپنی بلاغ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا تنک سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی اوپروکت رائے رکھی۔ اسی معاملے میں ولید کے بارے میں سورہ مدثر کی 16 آیتیں 11 سے لے کر 26 اتری، جس میں سے کچھ آیتوں میں اس کی سوچ کی روپ ریکھا بھی دی گئی۔ چنانچہ کہا گیا، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا وہ برباد ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر برباد ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر ماتھا سکوڑا اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور گھمنڈ کیا۔ آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ صرف انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ پرستاؤ پاس ہو گیا تو اسے عملی جامہ پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ مکہ کے کچھ ورودھی حج کے لیے آنے والوں کے الگ الگ راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ نے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے بارے میں وستار سے بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ آگے ابو لہب تھا۔ وہ حج کے دنوں میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ مزہ اور مجاز کے بازاروں میں اپنے پیچھے لگا رہتا۔ آپ اللہ کے دین کا پرچار کرتے اور ابو لہب پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددینی ودرمی ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے عرب میں آپ کی چرچا پھیل گئی۔ ورود کے نت نئے روپ، اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔